हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. नाजरीन, आपके साथ क्रिमिनल सीरीज शेयर करेंगे. CCD की कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची, इसके साथ फुल फ्राई और हाफ फ्राई ऑपरेशंस क्या हैं, और बच्चों के साथ जो नाजेबा हरकत हो रही है उन मुजरिमों के खिलाफ जो क्रैकडाउन चल रहा है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. लेकिन डकी भाई जो कि एक मशहूर यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, उनको हिरासत में ले लिया गया है. वो क्या केसेस हैं जिनके लिए वो हिरासत में है, जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है. सर, CCD की कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची, प्लीज़ बताइए. CCD की कार्रवाइयाँ रूटीन के मुताबिक चल रही हैं. मतलब हर रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी शहर में पंजाब के कोई क्रिमिनल को जहन्नुम वासिल किया जाता है. मैं जहन्नुम वासिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ कि जो मुझे बताया गया और जो मुझे बताया जाता है, जो मुझे मेरे इल्म में आती है, जो उसके पुलिस रिकॉर्ड सामने आता है, उसमें वो 30-30, 35-35, उसकी 40-40, 50-50, 100, 70, 80, वो 100 प्लस उसकी FIRs होती हैं जिसके अंदर वो नामजद होता है. कुछ तो निशानदेहियाँ होती हैं, कुछ में वो कुछ तो उसकी डायरेक्ट कुछ FIR में होता है वो शख्स जो भी इनकाउंटर होता है. तो उन्होंने कोई नेकी का काम नहीं किया होता, उन्होंने कोई ना कोई डकैती वारदात की होती, इसलिए मैं जहन्नुम वासिल का लफ्ज़ बोलता हूँ. और अगर तो ये CCD जैसे कर रही है कि वाक़तन मेरिट पे काम कर रही है, ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ रही है क्योंकि ना बहुत सारे क्वेश्चन मार्क सामने आए हैं CCD के हवाले से. बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई हैं. और जैसे एक पुलिस में, जैसे एक कोर्ट में केस आया है, वो केस जो है ना हमने देखा कि और माँ जब भाई पहुँचे हैं, भाई खड़ा है अदालत में, तो उन जिस बेटे के लिए कोर्ट में गए हैं तो जिसको पेश करना था उन्होंने उसका इनकाउंटर कर दिया हुआ था, और इनकाउंटर करने वाले जिसकी गोली से मरा था वो उसका भाई था, वो भी कोर्ट में मौजूद था. ये बड़ा चल रहा था. इसके बाद बड़े क्वेश्चन से बन जाते हैं कि देखें ना, एक चंद बेवकूफ़ लोगों की वजह से या जिसकी वजह से अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है. अब ये CCD के अभी जो ताज़ा तीन कार्रवाई है जो है ना, आज जो हुई है, आज जो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, और भी है मेरे पास जो एक दिन पहले की शेयर है. करें. तो जो आज की अब मैं आपको बताता हूँ कि फैक्ट्री एरिया का इलाका है. ठीक है जी. CCD जो है डिफेंस, जैसे CCD मॉल्टन है, CCD कोतवाली है, CCD बाल्टन है, CCD नमाकोट है, इसी तरह CCD डिफेंस है. वो एक वहाँ पे बाकायदा एक DSP साहब हैं और उसके नीचे उनका स्टाफ है, एक दो इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर, पूरा एक मुकम्मल एक सेटअप है. ये थाना है इसका, CCD डिफेंस थाना CCD का. ये दो मुलजमान थे, उनको जेर हिरासत. अच्छा, बात यहाँ पे फिर वही है, जेर हिरासत दो मुलजम थे, उनको लेके जा रहे थे. ये मुलजम कौन थे? जो दौरान डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में मतलब मुतअद्दिद नामजद मुलजम थे. इनकी तफ्तीश चल रही थी, और इन पे भी ये था कि दौरान डकैती ये ज़्यादती जैसे केसेस, मतलब जो कि नाकाबिले माफ़ी है, इस तरह की हरकतें करते थे. अच्छा, अब ये एक चीज़ है कि इनकाउंटर जिनके जितने भी लोगों के हो रहे हैं, जो मैं पहले बात कर रहा था, बात हमारी काफ़ी उसमें लंबी चली गई. जो असल बात मैं ये करना चाह रहा था कि इन लोगों को जो मुतअद्दिद बार वारदातें करते हैं, साथ में ये वो लोग ज़्यादातर मारे जा रहे हैं, वो लोग इनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस मुकाबले हो रहे हैं अपने साथियों के जो जिनको छुड़वाने के लिए आते हैं, और उनकी फायरिंग से मारे जाते हैं. तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एक से ज़ायद मुकदमात हैं. एक से ज़्यादा ये भी कोई ये नहीं है कि उनको डेथ पेनल्टी दे दें. एक से ज़्यादा मुकदमात पे कानून है ना, कानून के मुताबिक आपने सज़ा देनी ना, हमारा दीन भी यही कहता है. तो ये वो लोग हैं ज़्यादातर जो पुलिस मुकाबले मारे जा रहे हैं, इस तरह के लोग जिन्होंने दौरान डकैती वहाँ कोई मासूम बच्ची या किसी खातून के साथ ज़बरदस्ती रेप किया. ठीक है ना, जो रेप करते हैं और दौरान डकैती रेप करते हैं, दौरान डकैती फायरिंग करके किसी को ज़ख्मी कर देते हैं, मार देते हैं, जो ख़तरनाक है माशरे के लिए. ठीक है, तो उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है. ये मैं जो बताने लगा था. हाँ जी, आप बोलें. सर, ये फुल फ्राई और हाफ फ्राई ऑपरेशंस क्या हैं? एक तो आपने बताया कि साथियों की गोलियों से मारे जाते हैं, और वो वाले केसेस हैं जिनमें एक आम डकैती नहीं है, बल्कि उसमें और मज़ीद कोई अनरीजनेबल वो कोई
اس طرح کی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو کہ نامناسب ہے. چلے یہ جو آج کے جو CCD کے مقابلے جو ہوئے ہیں نا انہی کے اوپر سے میں بتاتا ہوں، فل فرائی اور ہاف فرائی کے اسی میں بتا دوں. اچھا اب یہ جو CCD ڈیفینس نے جو انکاؤنٹر کیا 2 زیر حراست ملزم کا، یہ ہے فل فرائی. اب فل فرائی سے کیا مطلب ہے؟ اب یہ ہوا یہ ہے کہ یہ CCD ٹیم ملزمان مون اور حفیظ کو ریکوری کے لیے لے جا رہی تھی. ملزمان کے ساتھیوں نے والٹن روڈ کے قریب پولیس پر فائرنگ کر دی ان کو چھڑوانے کے لیے، اور فائرنگ کے باعث زیر حراست ملزمان اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے. پولیس نے نا لاشیں ان کے مردہ خانے میں جمع کرا دیں. مردہ خانے میں جمع کرا دی، وہاں پہ ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، اور اگر کوئی ان کے ورثہ آئے تو ان کو وہ پھر قانونی کارروائی کر کے حاصل کر سکیں. اب یہ جو اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مرے ہیں یا پولیس کے ساتھ مقابلے مریں گے، یہ ہے فل فرائی. جس میں ڈیتھ ہو جائے، ملزم مر جائے، اس کو فل فرائی کہا جاتا ہے. اچھا اب ہاف فرائی کا بھی آج ہی ایگزامپل ہے، آج کے ہی اس میں ہے. یہ سبزہ زار کا علاقہ ہے، جو سبزہ زار کے علاقے میں AVLS جو ہے نا اقبال ٹاؤن. اب AVLS کیا ہے؟ یہ وہ اس کا CCD کا پولیس کا یہ وہ شعبہ ہے جو گاڑی چوری، موٹر سائیکل چوری، ٹرک، جیپ، جو بھی وہیکل جو ہے نا، جو بھی چوری ہوگی نا یا چھینی جائے گی تو یہ اس کو برآمد کرتے ہیں، اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کے ملزموں کو پکڑتے ہیں. تو انہوں نے جناب ایک جو ہے نا ملزم جو ہے نا، جو پولیس مقابلے کے دوران جو ہے نا اس کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی نا، یہ بھائی صاحب کہیں آئے، وہاں سے انہوں نے ناکہ لگایا ہوا تھا، تو سامنا ہوا ناکہ بندی تھی، تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، یہ انہوں نے آگے سے الٹا پولیس پر فائرنگ کر دی. تو یہ جو بندہ جو زخمی ہوا اور فائرنگ کر کے اس کو زخمی کیا گیا. یہ موٹر سائیکلیں چوری کر، جیسے میں نے پہلے ملزم کا بتایا کہ وہ ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران جو ہمیں انفارمیشن آئی ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ چلا یہ زنا بالجبر کرتا تھا، زیادتی کرتا تھا. مطلب وہ چیزیں اتنی، وہ ایسی چیز ہے کہ جو ہم ڈسکس بھی نہیں کرتے. اور میں نے بڑی دفعہ ہم نے پہلے بھی بات بتایا کہ ایسے واقعہ جو ہے نا FIR کا حصہ نہیں ہوتے، کہ لوگوں کی اپنی رسپیکٹ بھی ہوتی، عزت بھی ہوتی، لیکن پولیس کے لمحے آ جاتا ہے. تو اب یہ جو صاحب جو اب جن کا ہوا ہے مقابلہ، تو یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں، موٹر سائیکلیں وغیرہ چوری کرتے تھے، گاڑی چوری کرتے تھے، بار بار چوری کرتے تھے. تو ان کو اس لیے فل فرائی نہیں کیا گیا، ہاف فرائی کیا گیا. ٹھیک، ہاف فرائی میں جب ہاف فرائی کے مطلب زخمی ہوئے ہیں اور لیکن جان بچ گئی ہے. جان بچ گئی. ٹانگ شانگ ان کی میرا خیال فارغ فروغ ہو جائے گی، یہ ٹوٹ چھوٹ جائے گی. اور یوزلی ٹانگوں پر ہی ہاف فرائی ہوتے ہی ہے. کوئی اگر اوپر کہیں ماریں گے تو یہ بندہ فارغ ہو جائے گا نا، بندہ تو فل فرائی ہو جائے گا. اب اس کا موٹر سائیکل چوری تھی، کوئی اس طرح ایسا نہیں تھا، لیکن موٹر سائیکل چوری یہ بھی بار بار چوری کرنا، اس میں بھی تو عوام تنگ ہے نا. تو یہ تو ہاف فرائی. سر یہ تو چلے آپ نے بتا دیا ہاف فرائی اور فل فرائی آپریشنز جو اس وقت پنجاب میں چل رہے ہیں، لیکن بچوں کے ساتھ جو نازیبا حرکات کی جا رہی ہے ان مجرموں کا کیا ہوا؟ سنا ہے کہ ان کے خلاف بھی ایک کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے. لیکن ایک اور کویشچن میرا ہے کہ جب CCTV فوٹیجز سامنے آتی ہیں یا کوئی کیمرہ ویڈیوز سامنے آتی ہے تو تب ہی ایکشن کے لیے جاتا ہے، ان کے خلاف ان سے پہلے کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا؟ ہاں بشرا، آپ نے بڑا زبردست سوال کیا ہے کہ CCTV فوٹیج اور کیمرہ ویڈیوز یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر فوری ایکشن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اچھا یہ میں جو آج کا واقعہ ہے اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں. یہ آپ نے بڑا زبردست، بڑا اہم سوال کیا. یہ لڑائی میری بڑی دیر سے ہے، اور یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں میری سمیت بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے، اور یہ آپ ہی کا کوشچن نہیں، میرا بھی کوشچن ہے. اور یہ میں اکثر بات کرتا ہوں پولیس کے اعلیٰ افسران سے کہ بھئی اگر کسی کے ساتھ کوئی کرائم ہوا ہے، جرم ہوا ہے، تو اگر وہاں پہ CCTV کیمرہ نہیں لگا ہوا یا کسی نے اس کی فوٹیج نہیں بنائی اس کا تشدد ہونے کی، تو کیا اس کو کوئی انصاف نہیں ملے گا؟ جیسے ہم نے، آپ کو یاد ہے، ہم نے وہ سرگودا یا منڈی بہاؤالدین کے ایک شخص کی تشدد کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور وہ وائرل ہوئی تو اس کے بعد ایکشن ہوا، وہ بندے بھی گرفتار. اس نے کہا جی میرا، اور سب سے بڑا بات حافظ آباد والا واقعہ، بالکل حافظ آباد والا واقعہ جس میں انہوں نے شوہر کے سامنے اس نے اور عورت کے ساتھ ان کی میاں بیوی کی ویڈیو بنائی، اور وہ وائرل ہوئی، اور وہ 2 ماہ کے بعد یا 1 ماہ کے بعد وہ ملزم پکڑے گئے، وہ جہنم واصل ہوئے. میرا خیال میں 4 ملزم سے 3 مارے گئے، ایک میرا خیال پتہ نہیں روح پوش ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے
میں مطلب میرے پاس سے کئی ایسی ایگزامپلز ہیں. بچی اغوا ہو گئی, لڑکی اغوا ہو گئی, اور وہ جب اس کے پاس گئے پولیس کے پاس تو پولیس نے ان سے انٹرٹین کرنے کے بجائے عجیب و غریب سوالات کیے, عجیب و غریب چیزیں کی, تو وہ بیچارے پریشان ہوئے. اچھا میں ایک دن بیٹھا ہوا نا آئی جی آفس, تو ہمارے دوست ہیں, ان کا ایک فون آیا تو انہوں نے فوراً مجھے کہا او قریشی صاحب ہم نے جناب 15 گھنٹے یا 16 گھنٹوں میں نا لڑکی برآمد کر رہی جا کے پتوں کی سے, پتہ نہیں پتوں کی یا کیوں نہیں, پتہ نہیں کون سا ایریا, بہرحال اب بھول رہا مجھے, لیکن واقعہ مجھے سارا سے علاقے جگہ. میں نے کہا کون سا ہونا کہ جی یہ فلانی فلانا. میں نے کہا سر 15 گھنٹے میں نہیں, یہ ایک سی سی ٹی وی فوٹیج وائرل ہوئی ہے جس میں بچی کو زبردستی چھین کے گاڑیاں کسی گاڑی میں ڈال رہے ہیں یا آٹو رکشے میں ڈال رہے ہیں, تو اس کے بعد آپ نے پکڑا. اور یہ واقعہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے یہ 3 دن پرانی ہے. 3 دن سے تو اس کا باپ متعلقہ تھانے میں کوشش کر رہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو. آپ کی بات کا یہ سوال کا آپ کا جواب اسی ریلیٹڈ ہے جو آپ نے مجھے کوشچن کیا ہے کہ وہ اگر وہ دیکھا انہیں کسی دکان کے باہر کوئی فوٹیج لگا ہوا تھا, انہوں نے پرانی ہے. نہیں اتنی پرانی نہیں ہے. بچی اغوا ہو چکی تھی, بچی کے والدین ایف آئی آر کروانا چاہ رہے تھے, ایف آئی آر میں کوئی تاخیر تھی. یہ پرانی بات ہے, مجھے صحیح طریقے یاد نہیں, یہ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کے اس کوشچن کا آنسر دیتے ہوئے کیونکہ اس سے ریلیونٹ ہے. تو وہ بچی کی جیسے ویڈیو وائرل ہوئی, وائرل کا جیسے یہ وائرل والا سسٹم تب چلا جب یہ واٹس ایپ زیادہ مارکیٹ میں ان ہوا نا, اس سے پہلے انٹرنیٹ پہ آ جایا کرتی تھی, وہ بھی بہت کم. تو ویڈیو وائرل ہوئی, میں اتفاق سے بیٹھا تھا آئی جی صاحب کے پاس گپ لگا رہے, تو ان کو ایک فون آیا, اس کو بتایا, فون نے بتایا کہ جیسے وہ کڑی برآمد کر لی. انہوں نے دیکھیں قریشی صاحب ہم نے جناب اتنے گھنٹوں کے اندر لڑکی برآمد کر لی. میں کتنے گھنٹے کہتے ہیں یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. میں نے کہا لڑکی کب ہوئی, ویڈیو وائرل ہوئی نا. تو بات یہ ہے کہ ویڈیو اگر وائرل نہ ہوتی تو بچی پہ پتوں کی چنیا سے نہیں برآمد ہونی. میرے پاس درجنوں سٹوریز ایسی ہیں, کہانیاں ایسی ہیں جو ویڈیوز کی بیس پر جن پر ایکشن لیا گیا, ویڈیو پہ لیا گیا. اور میں وہ بات کرنا جن کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا اس طریقے سے, ویڈیو سامنے آ گئی تب بھی نہیں ویڈیو یہ آپ دیکھیں. میں آپ اچھا چلے ہم ویڈیوز کو کنیکٹ نہیں کرتے جو ویڈیو میں نے کہا میرے پاس درجنوں سٹوریز ایسی ہیں جن کے اوپر کی ویڈیو نہیں تھی لیکن وہ واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس طریقے سے ان کے اوپر ایکشن نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو اب ہم یہ کہیں کہ سر ایک ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ اب ہم ویڈیوز پہ ریلائی. میں تو پہلے یہ کہتا ہوں نا کہ میں تو یہ کہتا ہوں, میں نے تو پہلے بھی بات کی, دوبارہ میں آپ کے پروگرام میں کرتا ہوں کہ جناب اگر کوئی کہیں اغوا ہونے لگا ہے تو وہ پہ ڈھونڈ کے فوری طور پہ ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, اغوا ہوتے ہوئے نظر آ جائے, یا سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے, اغوا ہوتے ہوئے نظر آئے. اگر کسی کو پینٹی پڑ رہی, کسی کی زیادتی ہو رہی, کسی کو کٹ پڑ رہی ہے, کوئی اس کے ساتھ کوئی وڈیرا زیادتی کر رہا ہے, تو وہ کوشش کرے کہ اس کی سی سی ٹی وی یا اب موبائل ویڈیو خود بنا لیں, یوں کر کے مار رہے ہیں جی وڈیرا صاحب مارو مینو, تو پھر وہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد جناب جی وہ سارے ہمارا سسٹم جاگ جائے ویڈیو وائرل ہونے پہ, اور ایک پتہ چلے جناب بہت بڑی کاروائی ہوئی تھی اتنے منٹوں میں, اتنے میں, جیسے کہ یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, یہ میرے پاس پوری تفصیلات موجود ہیں. جو بچی 4 سے 5 سالہ بچی کے ساتھ ایک شخص نے اس کے چچا کے گھر کے دہلیز پہ, چچا کے گھر کی دہلیز کے اوپر اس کے ساتھ مطلب نازیبا حرکات کی, بیڈ ٹچ کیا, جیسے بیڈ ٹچ گڈ ٹچ کی ہم بات کرتے ہیں, بیڈ ٹچ کیا اس کے اپنے چچا کی دہلیز پر. اگر وہاں پہ کسی کے گھر کے اوپر وہ نہ لگا ہوتا کیمرہ اور وہ ویڈیو وائرل نہ ہوتی تو یہ ملزم بھی اتنی جلدی نہ پکڑا جاتا. اور ویسے جا کے اس کا چچا جا کے کمپلین کرتا, جا کے, یا اس کا باپ کمپلین کرتا میری بچی کے ساتھ اس نے کی ہیں, تو اس کو میرا نہیں خیال کہ اس کو وہ کیسے ثابت کرتا کہ اس نے اس کے ساتھ کی ہیں. ہمارا تو یہی کہنا ہے نا کہ آپ کیوں نہیں کرتے ایسا کوئی سسٹم بناتے. آپ ایک تو میرٹ پہ دادر سی ہو, سی سی ٹی وی کی ضرورت نہ ہو, کسی سفارش کی ضرورت نہ ہو, جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو آپ کوئی اس کے چیک لسٹ بنا لیں نا ایک, بالکل وہ چیک لسٹ کے اوپر کوئی بندہ اترتا بلا امتیاز کے ساتھ اس کی ہیلپ کی جائے. ٹھیک ہے, تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمیں اس وقت نئے قوانین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو موجودہ قوانین ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, یقیناً اس کے عمل کی ضرورت ہے. یہ دبئی میں ہمارے لوگ یہاں سے جا کے گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے منرل واٹر کی خالی بوتل یا ٹن, کوک کا ٹن باہر کیوں نہیں پھینکتے؟ ہمارے یہاں تو جو ہے موٹر وے پہ بھی پھینک دیتے ہیں نا بڑے فخر سے, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ کیوں نہیں پھینکتے؟
وہاں پہ کسی بھی جگہ سے خالی سڑک دیکھ کے کراس کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ صرف اتنا قانون کا امپلیمنٹیشن ہے کہ آپ نے زیبرا کراسنگ سے ہی گاڑی کو کراس کرنا ہے، اس کے علاوہ نہیں کراس کرنا. اور ساڑھے ہاتھے تھے ویسے ہی جا رہے ہوتے تھے، اگر آپ کوئی گاڑی آ کے ٹچ کر دے تو پھر وہ گاڑی والے کا قصور ہے. اور اس طرح کی مطلب لا قانونیت ہی اس کو کہیں گے. یہ تبھی ہوگا جب اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں نے بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل چلائی تو میری پکڑ دکڑ ہے، مجھے معافی نہیں ہوگی. لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک رکشہ ڈرائیور کے اوپر 1 سے 2 چلان، دوسرے تیسرا چلان کرتے ہیں تو وہ بجلی کے کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، پرسوں کی بات ہے کہ وہ تنگ آ گیا. جو ایک ہمیں سٹوری پتہ چلی کہ وہ یہ تھا کہ اس کے میرے پہ چلان 2-2 ہزار کے میرے چلان ہو گئے تھے، اتنے ہیلمٹ کے یا کیا تھے کہ وہ ایک مزدور آدمی تھا جس کی سیلری بھی اتنی نہیں، پیسے بھی نہیں ہے، تو وہ بجلی کے پول پہ چڑھ گیا عرفہ کریم ٹاور کے پاس. آپ نے بھی سنی ہوگی بات. تو قانون کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. اب میں آتا ہوں آپ کو، وہ جو واقعہ ہے یہ میرے پاس پوری تفصیلات موجود ہیں. وہ بچی والا جو کیس جو میں نے بتایا، کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں آ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ کیا ہو رہی ہے. یہ جناب تونسا کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ فاروقیہ کوئی کالونی ہے، ایریا ہے. یہ FIR بھی ہے میرے پاس، اس کی FIR بھی آ گئی. تونسا شریف تھانہ سٹی تونسا شریف ہے. بچی کی عمر کوئی 4-5 سال ہے. تو بچی کا نام میں خود سے نہیں بتا رہا، نہ اس کے باپ کا نام بتا رہا ہوں. ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ان کا نام بتائیں، ہم نے صرف انفارمیشن شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ اپنے چچا کے گھر گئی، ساتھ ہی گھر ہیں ایک محلے میں. تو باہر دروازہ کھڑکایا، دروازہ کھلنے میں تھوڑی سی ذرا دیر ہوئی تو ایک شخص آیا، تو اسے آ کے نے اس بچی کو نا زبردستی اس کی مرضی کے بغیر اس کو چومنا شروع کر دیا یا کوئی ایسی بیڈ ٹچ کرنا شروع کر دیا. تو بچی نے شور مچایا تو 2-3 لوگ آئے. آنے کے بعد وہ فرار ہو گیا. انہوں نے پھر متعلقہ تھانے میں درخواست دے دی. لیکن ساتھ میں کسی کی CCTV کیمرے کی میں انہیں جا کے چیک کیا تو اس میں وہ شخص وہ حرکت کرتا ہوا بچی کے ساتھ بیڈ ٹچ کرتا ہوا نظر آ گیا. تو وہ ویڈیو پھر وائرل ہوئی. وائرل ہونے کے بعد جو ہے نا IG ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے اس کا نوٹس لیا اور DPO جو ہیں تونسا، ان کو ولایت خان، طارق ولایت نام ہے ان کا، ان کو ٹاسک دیا. انہوں نے کوئی ٹیمیں بنائی اور پولیس کی ٹیموں نے مشترکہ 2 ٹیمیں بنائی. انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے نا ملزم شاہ نواز کو کہیں سے گرفتار کر لیا. اس میں نا ہیومن جو ہے نا انٹیلیجنس نے کام کیا زیادہ. ہیومن انٹیلیجنس مطلب اس کی CCTV سے فوٹو نکال کر وہ انہوں نے دکھائی. بار بار پھیل گئے نا جب IG کا حکم ہو گیا کہ پکڑو اس ملزم کو، تو اب ملزم گرفتار ہو گیا ہے. اور اس آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے قصور میں بھی ایسا ہوا تھا. قصور میں ایک واقعہ ہوا سے ایک بچی کو گلی میں جاتے ہوئے ایک شخص نے اسی طرح ہی بچی کے ساتھ اس نے بیڈ ٹچ کیا، تو اس کو پھر اس کی بھی CCTV فوٹیج وائرل ہوئی. اس کو پولیس نے پکڑ لیا، قصور پولیس نے پکڑ لیا، CCTV جو پولیس ہے اس نے پکڑ لیا. تو اس کی ایک عجیب سی سزا سامنے آئی تھی کہ اس کے نیفے اس کے ڈب میں، اس کو ڈب جو ہوتا ہے یہ شلوار کی پسٹل لگا ہوا، وہ چل گیا اور چلنے سے اس کا جو اعزاز مخصوصہ جو ہے وہ مطلب نامرد ہو گیا. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک لوگوں کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے قانون کا. اگر خوف ہو، اگر اس کو پتہ ہو کہ میرے ساتھ اگر میں نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اس قانون کی جو مجھے یہ سزا ملے گی، تو اس طرح کی جرت کوئی نہ کرے کسی بچی کے ساتھ جاتا ہے. یہ خرابی کیا ہو رہی ہے ہمارے؟ خرابی یہ ہو رہی ہے کہ لوگوں کے پاس روزگار موجود نہیں ہے، بے روزگاریاں ہیں، اور لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی. اگر کسی کی شادیاں تو ناکام ہیں، تو ان کا نہ وہ مینٹلی حالات کچھ اس طرح کے خراب ہو چکے ہوئے ہیں. اور موبائل کے اوپر ہر چیز موجود ہے. ان چیزوں کو دیکھ کے، بیڈ ویڈیوز کو دیکھ کے، ان کو دیکھ کے ان کے نا یہ دماغ کام کرنے چھوڑ گئے ہیں ان لوگوں کے. اور ٹھیک ٹھاک نارمل شخص ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو حیوانگی ان کے اندر آ گئی ہے. میں تو آپ کے پروگرام کے وجہ سے میں ایک بار بار ریکویسٹ کروں گا، اکثر میں نے دیکھا ہے عام گلیوں میں یہ چھوٹے بچے 4 سے 5 سال کی بچیاں جو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، آپ لوگ بھیج دیتے ہیں بازار سے چیزیں لینے کے لیے، ایون کہ گھر کی کوئی دال یا کوئی چینی لینے کے لیے. خدارا ان بچوں کو مت بھیجیں. اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اس سے پہلے کہ ہم ایسے ناسوروں کا
کوئی میں بات کر رہا ہوں کوئی اس کا نامرد کر دیا یہ کر دیا, لیکن ایسی حرکت ہو کیوں؟ آپ بچوں کی اپنے کی حفاظت ہے, بچے آپ کی حفاظت ہے کہ پہلے سے کہا جاتا ہے تجوری کی حفاظت خود کرنی, اس کی چابی کی حفاظت خود کرنی, کسی اور نے نہیں کرنا. تو یہاں پہ حالات یہ ہو چکے ہوئے ہیں, یہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ لوگ حیوانیت میں نہیں دیکھتے کہ اس سے رشتہ کیا ہے یا اس کی ایج کیا ہے یا یہ کون ہے. وہ اپنے حیوانیت کا, میں اب اس کے آگے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں, بچوں کی میل فیمیل اپنی خواتین کی اپنے گھر کو کنڈی لگا کے رکھیں اور اکیلے مت چھوٹے بچوں کو بھیجیں. یہ صورتحال ہے. سر ڈکی بھائی جو کہ ایک پاکستانی مشہور یوٹیوبر ہیں, ان کو حراست میں لے لیا گیا ہے. کوئی ٹریڈنگ ایپس ہیں یا جوا ایپس ہیں, اس کے حوالے سے باقی بھی یوٹیوبرز ہائی لائٹ ہو چکے ہیں. یہ سارا کیس کیا ہے اور ڈکی بھائی کی وائف بھی انوالوڈ ہے یا نہیں, یہ بھی پلیز بتائیے. اچھا بشرا, اب اس میں ڈکی بھائی میں کافی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. ان کو مطلب ان کا ریمانڈ مل گیا, پھر ریمانڈ مل گیا, ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے, اور پتہ یہ کسی نے باتیں جو خبریں جو آ رہی ہیں ان کے اوپر تشدد بھی کیا گیا, ان کو مارا بھی گیا. یہاں پہ نا ڈکی بھائی بڑا کچا نکلا نا, وہ ادھر یہ بھی پتہ لگا انہیں اپنے موبائل فون کے پاسورڈ دے دیے. یہاں پہ ایک پولیٹیکل واقعہ تھا ماضی میں, وہ اسے نیب پاسورڈ نہیں لے سکی تھی, تو انہوں نے پاسورڈ دے دی ڈکی نے نا. تو پاسورڈ جب دے دیں نا, پاسورڈ دے دیں تو آپ کا عام یہ ڈکی تو پھر کوئی اس میں انوالو ہے نا کہ گیمبلنگ کی جو ایپس ہیں ان کی ماڈلنگ کرتا تھا, ترغیب دیتا, جو اس کے اوپر ایف آئی آر ہے, جو اس کے اوپر جو ایف آئی آر کی گئی. لیکن یہ آپ کو بتاؤں, یہ ایف آئی آر جو ہے نا ایک انڈیویجول کے اوپر ہے, ڈکی کے اوپر ہے. اس کے بعد 2 3 4 اور بندے ہوں گے, ان کو پکڑا جائے گا جو یہ پبلسٹی کرتے تھے. آپ ایپ تو ابھی تک بند نہیں ہوئی, آپ نے ڈکی کو پکڑا ہے, آپ نے یہ بتائیں کہ ابھی تک یہ جو ایپ جو چل رہی ہیں جہاں سے یہ آپریٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اس کنٹری میں جا کے بتائیں, اس کنٹری میں جا کے اس کے خلاف کارروائی کروائیں یا کارروائی کریں. آپ نے ڈکی کو پکڑ لیا, ڈکی سے میری کوئی ہمدردی نہیں, کوئی دوستی یاری نہیں ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ڈکی صاحب جو مطلب لوگوں کو ترغیب دیتے تھے, اس میں چھوٹے بچے بھی شامل ہیں, بڑے بھی شامل ہیں, لڑکیاں بھی شامل ہیں. اور یہ والا آپ کو بشر یاد ہے, ہم نے ایک دفعہ آن لائن فراڈ کی بات کی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ جناب جی ایک بزرگ داڑھی والا بابا آئے گا, وہ کہے گا جی میں نے ابھی یہ اتنے یہ کیے تھے, ویڈیو بنی ہوئی ہے, ماڈلنگ کر رہا ہے, جیسے یہ ڈکی کے اوپر الزام ہے, اس طرح کی ماڈلنگ اور بے شمار ہے. اور ابھی کھولو, ابھی آپ اپنا ویڈیو کو دیکھیں, یوٹیوب دیکھیں, یوٹیوب پہ ایڈ چل رہے ہیں, ان ایپس کے ایڈ چل رہے ہیں, باقاعدہ چل رہے ہیں. اور ڈکی صاحب کا یہ ہے کہ اس نے جو پاسورڈ دیا کیوں نہیں دینا تھا؟ ویسے تو وہ شریف آدمی ہے نا, عام آدمی ہے, وہ کون سا کرمینل ہے, وائٹ کالر کرائم کیا ہے نا اس نے. وائٹ کالر کرائم میں تو عام لوگ ہوتے ہیں, وہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. جو پولیس کے ابھی میں نے دیکھ رہا تھا, جو سرفراز صاحب ہے, ایڈیشنل ڈی جی ہیں میرا خیال, یہی چلو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں تو, یا ڈائریکٹر ہیں اس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے. ان کا میں نے کسی کے ساتھ پوڈ کاسٹ دیکھ رہا تھا, منصور علی خان صاحب کے ساتھ, ان کے پوڈ کاسٹ میں دیکھ رہا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے یہ جو ڈکی ہے. تو ڈکی بھائی, تو ڈکی تو دیکھو نا, اس کو تو 2 لتر کیا ایک دبا پڑنا تھا, اس نے کہا نیا لو پائن. عام آدمی اس سے کون سے کوئی تھانے دیکھے ہیں یا اس نے کون سی کوئی جیلیں دیکھی ہیں, نہیں دینا تھا. تو یہ عام آدمی کا جو موبائل ہے, میں بات کر رہا تھا کہ آپ کے عام بندے کے موبائل کا اگر کسی کے پاس پاسورڈ چلا جائے, کوئی اس کو کھول کے دیکھے, تو اس میں سے بہت ساری ایسی چیزیں قابل اعتراض ہوں گی جو اس کے لیے قابل اعتراض ہوں گی. آپ کی پرسنل لائف ہوتی ہے بہت ساری چیزیں. اور ڈکی صاحب کا تو اس پہ تو بہت سارا جو ڈالرز کا آنا جانا, یہ سارا چیز تھا. لیکن اصل میں اس میں ڈکی, ایک بندہ ڈکی صرف نہیں ہے, اس کی بہت سارے یوٹیوبر, فیمس یوٹیوبر, ٹک ٹاکر, اور باقاعدہ انہوں نے ایسی گیمبلنگ جو ایپس ہیں ان کی مطلب ان کے اس میں وہ جو کیا کرتے ہیں یار, وہ جو ایڈ میں پرفارم کیا ہوا ہے انہوں نے, اس میں بتایا ہوا کہ جی ہاں جی آپ آئیں, اس میں اس کو کھیلیں, یہ کریں, پروموشن کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ایسے ایک میری نظر میں نا, جو ایک ماڈل جو ہوتا ہے نا, ماڈل اداکار آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا, اس نے تو اداکاری کر دی ہے, کہیں بھی کرنی ہے.
تو وہ اتنا انوالو نہیں ہوتا. لیکن ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا اس پہ شیئر ہوتا تھا, جو گیملنگ ہوتی تھی, جو لوگ جوا کھیلتے تھے اور پیسے ڈالتے تھے اس میں. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ آن لائن جتنے بھی سسٹم ہے جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا اور آپ کا پیسہ جا رہا ہے, یہ گیملنگ ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. میں یہاں پہ ہمارے لاہور کے اندر 1-2 ایسے ادارے ہیں, یہ شادمان کے پاس بھی ایک ادارہ ہے جس میں آپ جائیں اور جا کے کھیلیں. آپ کو ٹیلی فون آتے ہیں اور باقاعدہ وہ سرکاری بنا ہوا ہے. اس کا بھی اگر آپ دیکھیں ذرا تو اس میں کئی لوگ کنگال ہو گئے ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ گولڈ کا ریٹ اس میں لگا دیں, گولڈ کا ریٹ کو خرید لیں, بائی کر لیں, یہ کر لیں, وہ کریں. اس میں وہ جوا ہی ہے اور کیا ہے. ایک دم پتہ چلا کڑکڑ کر کے گولڈ کا ریٹ گر گیا یا چڑھ گیا. تو جوا کیا ہوتا کیا ہے؟ جوا ہوتا کیا ہے؟ جوا یہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں, کرکٹ میچ آپ کہتے ہیں جناب جی یہ بابر اعظم کھیل رہا ہے تو یہ جناب چھکا لگائے گا ابھی. اچھا وہ چھکا لگ گیا تو آپ کو پیسے مل گئے, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. یہ جو ایپس چل رہی ہیں اس میں بہت ساری ایپس ایسی بھی ہیں جو جوا ایپ ہیں. ایک تو یہ والی ایپس ہے نا جس کے یہ مشہوری کرتے ہیں. کچھ ایپس ایسی ہیں جو گھوڑ ریس اور میچز کی جو ہے, یہ کیا کرتے ہیں کہ عام کاؤنٹی کے میچز باہر میچ ہو رہا ہے, میچ شروع ہوا, ٹائم ہوا, تو جو جوا کھیلنے والے لوگ فوراً آن کر کے موبائل بیٹھ کے, تو وہ میچ ادھر ہو رہا ہے اور اس کے اوپر پیسے لگ رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی ABC کوئی کرکٹر ہے, اس کے اوپر لگ رہے ہیں, یا 1-2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, T20 میچز ہوتے ہیں, میچ پہ کھیل رہے ہیں. ایک اس کے اوپر جناب جوا لگ رہا ہے, پتہ لگا ہے, اس نے اینڈ میں دیکھا جوا ہینڈلر جو ہے بیٹھا ہوا, انہوں نے دیکھا اس نے ٹیم A کے اوپر جناب کوئی $3 ملین کا جوا لگ گیا ہے, اور ٹیم C کے اوپر جناب صرف لگا ہے ابھی $5 ملین کا, کیونکہ آپ نے ساتھ وہ ٹیم گندی ہے وہ تو ہار جاتی ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ ادھر اطلاع کرنی ہے جس کے اوپر جوا زیادہ لگا ہوا ہے پیسے, اس کو کہنا ہے وہ تم ہار جاؤ, ادھر سے جیت جاؤ. اب جنہوں نے یہاں پہ پیسے لگائے ہوئے وہ سارے ہار جاتے ہیں. یہ سب فراڈ ہے. ٹھیک, یہ جو ساری پروموشنز یہ جنہوں نے کی ہے وہ کچھ. اچھا ہاں, اس میں آپ کا کوشچن تھا اس کی بیوی کا. دیکھیں بیوی جو ہوتی ہے نا, بیوی ضروری نہیں کہ کرائم میں شامل ہو. بیوی شوہر کی اس کی مرہون منت ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ عروب جتوئی لڑکی جو ہے وہ ایک اچھی فیملی سے لڑکی ہے. وہ کوئی جوا شوا ایپ خود کرتی ہوگی, اور نہ ہی ڈکی نے اس کو یہ بتایا ہوگا کہ میں جوا کھیلتا ہوں. کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا جو جوا کھیلیں یا بری حرکتیں کریں, وہ اپنی فیملیز کو, اپنی ماں کو یا اپنی بیوی کو نہیں اس میں شامل کرتے, نہ بتایا جاتا ہے. اب یہ تو ایک چل پڑتا ہے, جو گہرا پانی ہے پانی اسی طرف جا رہا ہے, ہر کوئی چیز اسی طرف جا رہی ہے, اسی طرف جا رہی ہے. اور ویسے میں تمہیں بتاؤں ایک اور بات, ان قریب ابھی ڈکی کی کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو آ جائے گی جس میں اس نے وہ کہہ رہا ہوگا میں معافی چاہتا ہوں, میں غلطی کرتا ہوں, یہ ہے وہ, ایک ہمدردی والا سائڈ نکالنے کے لیے. اور دوسری یہ ہے کہ باقی اب تو بات یہ ہے نا, باقی لوگوں کو پکڑیں, ہر بندہ میں نام نہیں لیتا, ان کو پکڑیں, ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو اس کے ساتھ ہوا ہے, ان کو بھی لتر ویسی طرح پڑھیں, چاہے وہ کوئی فلم سٹار ہے, چاہے وہ کوئی کسی کھیل کا پلیئر ہے, چاہے وہ کوئی ٹک ٹاکر ہے, یا جو کوئی بڑا یا چھوٹا ہے, اس کو بھی اسی طرح ہی ذلیل کر کے پکڑے. اس کو بھی اسی طرح جب ڈکی کو کھڑا کر کے انہوں نے اس کو تشدد کیا ہے, اس کو پینٹی لگائی ہے, اس کو سونے نہیں دیا, جو اس کی تذلیل کی ہے, ان کو بھی اسی طرح کرے. ایک ہی طرح کے کرنا چاہیے. اور میرے اپنے اداروں کا پر مجھے یقین ہے کہ یہ کریں گے. اور میں جو اس کے FIA کے DG اور DG جو ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے, اور یہ سرفراز صاحب سے میں یہ بولوں گا کہ اس وقت نا بہت سارے لوگ ایسے ایکٹیو بھی ہوئے ہیں جعلی قسم کے, جو ہے نا اس طرح کے جو کوئی یوٹیوبر اور یہ لوگ ہیں ان سے رابطے کر کے ان سے فیسیں پھوسیں بھی یا منتھلی ٹائپ کو چیزیں اپنے ریٹ بڑھانے کے چکروں میں ہیں, جو آپ کی بدنامی کی وجہ بن سکتے ہیں, ادارے کی بدنامی کی وجہ بن سکتے ہیں. یہ بھی ذرا توجہ رکھیں. جو ایسی باتیں ہمارے تک آ رہی ہیں وہ ان کو فوری طور پہ دیکھیں تاکہ ادارہ بدنام نہ ہو. جب کوئی ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے لوگ اس کے خلاف بھی کارروائی باتیں کرتے ہیں. تو ابھی تو انہوں نے فیصل آباد میں بہت بڑی کارروائی کی تھی, ابھی اس کا کوئی فالو اپ نہیں آ رہا. وہ بھی ذرا مہربانی کریں, وہ بھی ذرا سامنے ہمارے تک لا دیں, ہم بتائیں. تو بہرحال جی ڈکی صاحب جو ہے نا برے پھنسے ہیں, برا ٹائم چل رہا ہے ان کا. باقی جو لوگ دائیں بائیں تتر بتر ہوئے ہیں, کچھ لوگ ابھی لاہور میں ہیں, تو مطلب پاکستان میں ہے, دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر فار بینگ پارٹ آف دی شو. مزید تفصیلات ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے, مزید ڈیولپمنٹ ناظرین کو ہم بتائیں گے, لیکن اس کے لیے پلیز اسٹے ٹیونڈ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی آپ سب سے. ٹل دین بائے بائے.